अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वला तक़ूलू, और ना कहो। सब्र के बयान के बाद एक आयत करीमा आई है जो कि मौत और हयात के मुतल्लिका है। फिर उसके बाद दोबारा सब्र का बयान आएगा और तकालीफ का बयान आएगा। ये 154 नंबर आयत है, दूसरे पारे में है, और ये सूरह अल बकरा हम पढ़ रहे हैं। इसमें अल्लाह पाक ने हमें ये बताया है कि ये जो कब्र में लेटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कब्रिस्तान जाके, ये सारी कब्रें बराबर नहीं हैं। ये सारे कब्र वाले एक तरह के लोग नहीं हैं। ये जो कब्र है, ये या तो जन्नत के गढ़ों में से कोई एक गड़ा है, या फिर ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। जो कि यहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं, कोई आराम में है और कोई अजाब में है। यहाँ पर सारे बराबर नहीं हैं और सारे मुर्दा नहीं हैं। अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में जो सूरह अल बकरा की है, इसमें हमें लफ्जन फरमा दिया कि जुबान से आपने नहीं बोलना कि ये मरे हुए हैं। और सूरह आले इमरान में जाएंगे तो वहां अल्लाह पाक ने फरमाया कि सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं। यहां तो है कि ला तकूलू, ना कहो, लिमन, उसके लिए, युक्तलो, जिसको कत्ल कर दिया जाए, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, अमवात, कि ये मुर्दा हैं। उनको मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन, लेकिन, ला तशऊरून, तुम्हें शऊर ही नहीं, तुम्हें खबर ही नहीं इस बात की। तुम नहीं समझ सकते उस जिंदगी को कि वो किस आला पाए की जिंदगी है। उसकी तारीफ अल्लाह पाक ने आगे सूरह आल इमरान में की है कि वो जिंदगी कैसी है। उसमें वो जो बंदा मारा जाता है अल्लाह की राह में, वो खुश रहता है। वो बार बार कहता है, या अल्लाह मुझे वापस लेके चल, मैं दोबारा मारा जाऊं, दोबारा शहीद कर दिया जाऊं। और उस जिंदगी में उनको रिज़्क अता होता है और वो अल्लाह ताला से बड़े खुश होते हैं उस रिज़्क पे। उसकी तारीफ आगे आ रही है शुहदा की। तो ये आयत करीमा जो है शुहदा की ज़िंदगी पर जो है हमें अल्लाह ताला ने एक अकीदा जो है वो अता फरमाया है और एक हकीकत से हमें आगाह किया है, जो कि हम अपने इदराक से, अपने अकल के तमाम ज़राए से, हवा से खमसा से या अपने लताइफ से या अपने विजदान से हम उसको नहीं पा सकते इस हकीकत को। बल्कि वो अल्लाह ताला हमें पैगंबर भेज के बता देता है। पैगंबर ने बताया हमें कि अल्लाह जल्ल शानहू फरमाता है कि ये जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, ये शहीद कहलाएंगे। ये मुर्दा नहीं होते, ये जिंदा होते हैं और उनको रिज़्क दिया जाता है। ये आयत करीमा बेसिकली हमें ये अकीदा अता करता है। मैं आपको ज़रा इसके मुख्तसर तफसीर, फिर इसकी मुफस्सल तफसीर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी सब्र अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए, और सुनने की सआदत भी आपको अल्लाह ताला और हमें अता फरमाए। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो पहला जुमला है उसके बारे में सब्र के ज़िक्र के बाद अब सब्र करने वालों की एक अज़ीम किस्म है, यानी शहीदों का बयान किया जा रहा है। ये आयत करीमा शुहदा के हक में नाजिल हुई है। बाज़ लोग शुहदा की शहादत पर अफ़सोस करते हुए कहते थे कि वो लोग शहीद होकर नेमतों से महरूम हो गए। तब ये आयत करीमा नाजिल हुई। यानी आप, ग़ज़वा हो रहा है, कोई जंग हो रही है और वो बंदे शहीद हो गए, मर गए, मारे गए, तो वो कहते थे ये तो मर गए सारे, अब गनीमत हमें मिल गई और ये बेचारे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं इनको सबसे बेहतरीन रिज़्क अता कर रहा हूँ, और ये अभी इन पे तलवार चली नहीं थी कि इन्होंने अल्लाह की रहमत को देख लिया और उस पे गवाह हो गए, इसलिए इनको शहीद कहते हैं। ये शहीद हैं। तो जिसमें फरमाया गया कि उन्होंने फ़ानी ज़िंदगी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करके दायमी ज़िंदगी हासिल कर ली है। फ़ानी ज़िंदगी और दायमी ज़िंदगी, दोनों का फ़र्क है आपस में। शुहदा के फ़ज़ाइल अगर आप देखें ना, शुहदा का अभी हमने सिर्फ़ एक शहीद की बात की है, यानी वो शहीद जो हकीकी शहीद होता है, कि वो अल्लाह की राह में दीन की सरबलंदी के लिए, दीन की हिफ़ाज़त के लिए वो अपने जो है ना वो लड़ता हुआ शहीद हो जाए। वो बंदा, उसकी बात हम कर रहे हैं, हकीकी शहादत की बात। इसके साथ मैं और भी आपको शुहदा की अक़साम बताना चाहूँगा आज।
इस आयत करीमा में शुहदा को मुर्दा कहने से मना किया गया है। न जुबान से उन्हें मुर्दा कहो और ना ही दिल से उसे मुर्दा समझो। एक और मकाम पे अल्लाह पाक ने सूरह आल इमरान की 159 नंबर आयत है, बल्कि 169 है, 169 नंबर आयत है, वला तहसबन्ना अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, गुमान भी ना करो कि जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं अमवात के वो मर मर गए हैं। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, अल्लाह के यहाँ वो जिंदा हैं, और युरज़क़ून, उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है। मौत के बाद अल्लाह ताला जिंदगी को शुहदा की को जिंदगी अता फरमाता है, उनकी अरवाह पर रिज़्क पेश किया जाता है, उन्हें राहतें दी जाती हैं, उनके अमल जारी रहते हैं, उनका अजर व सवाब बढ़ता रहता है। हदीस शरीफ में है कि शुहदा की रूहें सब्ज परिंदों के बदन में जन्नत की सैर करती हैं और वहां के मेवे और नेमतें खाती रहती हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत में से एक शख्स को लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, ए इब्ने आदम, तूने अपनी मंजिल व मकाम को कैसा पाया? वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब अज़्ज़ा वजल, बहुत अच्छी मंजिल है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू मांग और कोई तमन्ना कर। वो अर्ज करेगा, मैं तुझसे इतना सवाल करता हूँ कि तू मुझे दुनिया की तरफ लौटा दे और मैं 10 मरतबा तेरी राह में शहीद किया जाऊं। वो ये सवाल इसलिए करेगा कि उसने शहादत की फजीलत खुद मुलाहजा कर ली होगी। ये सुनन नसाई की हदीस शरीफ है। शहीद की तारीफ और उसके अहकाम क्या है, ये एक फिकी मसला भी देखें, अकीदे के साथ साथ फिकी मसाइल को भी समझें। शहीद वो मुसलमान मुकल्लफ, ये लफ्ज समझे, मुकल्लफ क्या होता है? यानी बंदा जब बालिग हो जाता है ना तो वो शरीयत के पाबंद हो जाता है। ये जो पाबंद हो जाता है ना, इसको अरबी में कहते हैं मुकल्लफ। तो शहीद वो मुसलमान होता है, मुकल्लफ होता है, ताहिर होता है, जो तेज हथियार से जुल्मन मारा गया और उसके कत्ल से माल भी वाजिब न हुआ हो, या मारे गए जंग में मुर्दा या जख्मी पाया गया और उसने कुछ आसाइश न पाई। इस पर दुनिया में ये अहकाम है कि न उसको गुस्ल दिया जाएगा, न कफन, उसे उसके कपड़ों में ही रखा जाएगा, इसी तरह इस पर नमाज पढ़ी जाएगी और इसी हालत में दफन किया जाएगा। बाज शुहदा वो हैं कि उन पर दुनिया के ये अहकाम तो जारी नहीं होते, लेकिन आखिरत में वो शहीद कहलाते हैं। उनका दर्जा जो होता है वो शुहदा के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे डूब कर बंदा जो मर जाए ना वो शहीद का दर्जा पाएगा, जो जल जाए आग से वो शहीद का दर्जा पाएगा, जो दीवार के नीचे आ जाए, जैसे आज ये जलजले वगैरह होते हैं, लोग उसमें वो सारे शहीद हैं। या तलब इल्म में जो बंदा घर से निकलता है वो फोत हो जाए वो शहीद है। सफर हज में जो बंदा मर जाए वो शहीदों का दर्जा पाएगा। हदीस पाक में ऐसे शुहदा की तादाद 40 के करीब है, 40 के करीब शुहदा, ऐसे शुहदा जो कि हुक्मन शहीद कहलाएंगे आखिरत में। ये लोग हदीस पाक में 40 यहाँ लिखा हुआ है, इमाम सयूती ने इसको जमा करके 45 या 47 के करीब इन शुहदा की तादाद बताई है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे आजकल कैंसर का मर्ज है या पेट के मर्ज में जो लोग मुब्तला होते हैं, या कोई खातून डिलीवरी के वक्त अगर कोई फौत होती है तो वो सारे के सारे शुहदा में आएंगे। आ, इसमें एक हदीस पाक बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी हदीस पाक है, कि क़यामत के दिन जो है कुछ लोग झगड़ा करेंगे इस बारे में और बहस करेंगे कि कुछ लोग जो कि जो वहां लाए जाएंगे तो उनको उनके बारे में ये झगड़ा होगा कि जो आम लोग अपने बिस्तरों पे फौत हुए हैं वो कहेंगे ये हमारे भाई हैं और हम जैसे ही बिस्तरों पे फौत हुए हैं, लेकिन शुहदा उनको अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि वो कहेंगे कि इनके जो है इन्होंने तकलीफ जो उठाई है ना, वो तकलीफ जो है वो इनको शहीद का दर्जा देने के लिए है। तो अल्लाह पाक फैसला ये फरमाएगा कि इनके जख्म देख लें, कि इनके जख्म जो तकलीफ जिस तकलीफ में ये लोग मरे हैं उनको देखा जाए, अगर वो ज्यादा हों तो फिर वो शुहदा कहलाएंगे और ऊपर ऐसा ही होगा। तो ये जो कैंसर के मरीज जैसे होते हैं, अल्लाह ताला सबको बचाए और जो है अल्लाह ताला उन सबको शिफा कामिल अता फरमाए। वो उनके जख्म भी ऐसे ही होते हैं, हर जगह जख्म जख्म जख्म, तो इनको जो है शुहदा का दर्जा दिया जाएगा। वैसे भी इतनी लंबी बीमारी जब बंदा तय करता है तो उससे सारे गुनाह से बंदा धुल जाता है। तो यही हमारे अल्लाह ताला से जो है वो उम्मीद है कि वो सारे गुनाह बख्श देता है इस शदीद तकलीफ के एवज में।
تو یہ 40 کے قریب ابھی آئیں گے۔ اور یہ جو اگلا جملہ لکھا ہے نا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بات تو قطعی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوں گے، جیسے قبر میں دفنایا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا، میراث بھی تقسیم ہوگی، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا بھی ہے، وہ شادی بھی کر سکتی ہے، عدت کے بعد نکاح بھی کسی سے کر سکتی ہے، چونکہ ہمیں ان کی اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ ہمارے سامنے تو وہ ہیں، لیکن وہ کیسے زندہ ہیں، اس لیے ان پہ جو احکام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تمیم بن حمام بدر میں شہید ہوا، اور یہ آیت اس کے اور دوسرے شہداء کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ فی سبیل اللہ کا معنی ہے فی طاعت اللہ۔ دیکھیں آپ، یہاں معنی بدل جائے گا، ذرا سمجھیے بات کو۔ ایک ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جہاد کرتے ہوئے بندہ شہید ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی فی طاعت اللہ میں فوت ہو جائے، اللہ کی اطاعت میں فوت ہو جائے، تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ اسی لیے یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، جیسے طلباء کا لکھا ہوا ہے حدیث میں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ علماء کا معیار جو درجہ ہوگا وہ ان طلباء سے بڑھ کر ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ چیزیں سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ ہوتی ہے آپ کا ایمان کا درجہ اور آپ کی سمجھ بوجھ کا بھی، کہ ایک طالب علم ہے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے، اور ایک عالم ہے جن کے پاس وہ جا رہا ہے، وہ عالم جس کو مسئلہ بتائے گا وہ عالم اس طالب سے درجے میں بڑا ہے۔ اسی طرح جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہید کا درجہ بتایا ہے، اور جو ہمیں ان درجات کی تفصیل بھی بتاتا ہے، ان شہداء کی تفصیل بھی بتاتا ہے کہ یہ فلاں بھی شہید ہے، یہ فلاں بھی شہید ہے، 40 کے قریب اور شہداء۔ یہاں تو قرآن مجید میں ایسا ذکر نہیں ہے، آپ نے دیکھا قرآن مجید میں ذکر ایسے شہداء کا؟ یہاں تو فی سبیل اللہ ہے، لوگ جہاد کر رہے ہیں کفار کے خلاف دین کی سربلندی کے لیے، اور وہ مارے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو شہید کہو، ان کو مردہ نہ کہو، لیکن رسول اللہ نے 40 یا 45 کے قریب گنوا دیے ہمیں کہ یہ لوگ قیامت میں شہید کے درجے شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور ان کا درجہ پائیں گے۔ اندازہ کریں آپ، تو اس میں دیکھیں نا ذرا، فی سبیل اللہ سے مراد ہے فی طاعت اللہ، تو وہ نبی جو ہمیں بتا رہا ہے نا، اس نبی کا درجہ ان تمام شہداء سے بڑھ کر ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا نا، کہ ابھی ہم نے جیسے پڑھا نا کہ شہید کا جو ان کی وراثت ہوتی ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ نبی کا ایسا نہیں ہوتا، نبی کی وراثت یہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی نبی جو ہوتا ہے وہ اس کی بیویوں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ وہ امہات المومنین ہے نا، یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے درجہ میں کتنا بڑا ہے، کہ وہ واقعی زندہ ہیں پیغمبر، ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ شہداء سے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ۔ یہ تو امتی ہے، ادنا سا امتی ہے، جو کہ کسی تکلیف کی وجہ سے یا جنگ کرتے ہوئے مارا گیا، وہ تو عام امتی تھا۔ لیکن پیغمبر جو اس کو امتی بناتا ہے، اس کو کلمہ دیتا ہے، اس کا احسان ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ عقیدے کا بات، اہم بات ہے۔ تو یہاں دیکھیں نا، یہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، فی طاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت میں جو بندہ فوت ہو جائے نا، وہ بھی فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ حضرت جبیر، سعید بن جبیر فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ لکھا ہوا ہے فی قتال المشرکین، یا پھر مشرکین سے لڑتا ہوا جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے بھی یہ روایت کیا حضرت ابو العالیہ سے کہ شہداء سبز پرندوں کی صورت میں جنت کے اندر زندہ ہیں، جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ شہداء جو ہیں یہ جنت میں ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ جو ان کی روح ہوتی ہے وہ جا کے پرندوں میں ہو جاتی ہے، اور پرندے جو ہے وہ اڑتے رہتے ہیں جنت میں جہاں سے کھاتے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام کا دیکھیں، انبیاء کرام آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا درود و سلام پڑھ رہے ہیں رسول اللہ پہ معراج کی رات میں۔ رسول اللہ اپنی قبر میں آرام فرما ہے۔ اہل سنت جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قبر میں، اپنی آرام گاہ میں، جو کہ مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے اندر، ان کا اپنے گھر کے اندر ہے، جو کہ ریاض الجنت ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہاں آرام فرما ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے جسم کے ساتھ وہاں پہ صحیح سلامت اور اس زندگی سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا فیض کہیں زیادہ ہے، اور وہ اپنی امت کے احوال بھی سنتے ہیں، فرشتے بتاتے بھی ہیں،
خود بھی سنتے ہیں، درود و سلام فرشتے بھی لے کے آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے سلام کرنے آتے ہیں ڈیلی بیس پہ، آپ دیکھیں ان کی باری پھر دوبارہ نہیں آتی۔ یہ سارے ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو وہ جو پیغمبر وہاں پہ آرام فرما ہے اپنے قبر میں، آپ دیکھیں کہ وہ کتنی ان کی طاقت کو دیکھیں اور ان کے فیس کو دیکھیں، اور یہ شہداء ہیں جن کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مر گئے ہیں۔ تو ہم اس پیغمبر کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مر گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ چلے گئے دنیا سے، اور یا جو جتنی احادیث میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے روح لوٹا دی اور میں ہر امتی کا سلام سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ یہ ہم ابھی لائن میں کھڑے ہو کے کیوں سلام پڑھتے ہیں؟ وہ سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کیا بتائی آپ نے؟ جمعے کے دن کی فضیلتیں بتاتے 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 جب آپ نے یہ بتایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ درود و سلام زیادہ پڑھا کرو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، تب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں تو ہم تو آپ پہ درود پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ فوت ہو جائیں گے، آپ یہ دیکھیں الفاظ دیکھیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ جب زمین میں نعوذ باللہ من ذالک جیسے الفاظ بیان کیے کہ آپ مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہم آپ پہ کیسے درود سلام پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی القبور، پیغمبر اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے قبر میں، اندازہ کریں آپ ان کے آقا، اور یہ جو زمین ہے ان پہ پیغمبروں کے جسم کو کھانا وہ حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو تم درود پڑھو، سلام پڑھو، اللہ پاک نے فرمایا خوب سلام پڑھا کرو، یہ حکم ہے، اور یہ کوئی حکم منسوخ بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ سلام کا بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سلمو تسلیما، خوب اہتمام کے ساتھ سلام پڑھا کرو خوب، اور صلو علیہ درود بھی ہے کہ درود بھی پڑھا کرو، دونوں چیزیں آئی ہیں۔ تو بہرحال یہ عقیدے کی باتیں ہیں، میں یہاں چونکہ عقیدے کی بات زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کو یہ چیزیں واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ شہداء کی ارواح جنت میں انتہائی سفید پرندوں کی صورت میں رہتی ہیں۔ جنت مأوا میں سبز پرندے ہیں جس میں شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں بلند ہوتی ہیں۔ مومنین کے نابالغ بچے جنت کی چڑیوں میں سے چڑیا ہے جو چرتی ہے اور گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ حضرت معمر بن ان قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچتی ہے کہ شہداء کی روحیں سفید پرندوں کی صورت میں ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہے۔ آگے بھی ساری یہی باتیں ہیں، ساری باتیں یہی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر نا یہ جو تفسیر ہے تبیان القرآن ہے، انہوں نے بڑی شاندار قسم کی بحثیں لے کے آئے ہیں، مختلف بحثیں لے کے آئے ہیں۔ اس کو میں اس کے بعد پڑھتا ہوں۔ یہ تفسیر نعیمی سے میں ایک دو چیزیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ شہید دو قسم کے ہوتے ہیں، تفسیر سمجھے، شہید فقہی اور شہید حکمی۔ شہید فقہی وہ ہے جو مسلمان عاقل بالغ اور طاہر ہو، پھر ظلمن ہتھیار سے مارا جائے یا زخمی ہو کر بغیر دنیاوی آرام لیے مر جائے، اس کو نہ غسل دیں گے نہ کفن، بلکہ انہی خون آلود کپڑوں میں نماز پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ شہید حکمی وہ جن پر اگرچہ فقہ کے یہ احکام جاری نہیں، مگر آخرت میں ان کے درجہ شہادت ملے گا جیسے جل کر ڈوب کر طلب علم میں کوئی بندہ مر جائے۔ شہادت کے مراتب ذرا یہاں ویسے دیکھ لیں، شہید کے بہت سارے درجات ہیں۔ شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہے کہ پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ پیغمبر کی نیند کیا ہے؟ وضو نہیں توڑتی، اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی۔ آپ نے دیکھا چیز کو، سمجھے آپ کتنی قربت حاصل ہے شہید کو نبی کے ساتھ؟ نبی کے فضلات شریفہ امت کے لیے پاک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بول مبارک ہے، وہ چاہے تھوک ہو، آپ کی لعاب دہن ہے آپ کا، وہ سب پاک ہے ہمارے لیے، سب پاک ہے۔ اور شہید کے جو جسم کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ اگر نبی کا پیشاب یعنی بول شریف یا شہید کا خونی کپڑا کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا، اور جس نے وہ خون پی لیا یا وہ بول پی لیا تو آپ کو پتا ہے کہ اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس کی۔ تیسرا، نبی بعد وفات زندہ ہیں، مشکا شریف میں بھی یہ حدیث پاک آئی، جمعہ کی باب جمعہ میں نے بھی حدیث پہ آپ کو سنائی۔ اب شہید بھی بعد وفات زندہ ہوتا ہے۔ نبی کو بھی وفات رزق الہی ملتا ہے، یعنی اس وفات کے بعد رزق الہی ملتا ہے، اور شہید کو بھی ملتا ہے، قرآن مجید میں ہے۔ شہید سوالات قبر سے محفوظ ہے۔
شہید کا گوشت اور خون زمین نہیں کھا سکتی۔ شہید دنیا سے گناہوں سے ایسے پاک ہو کر جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ شہید موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے۔ شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ شہید کا عمل اور رزق قیامت تک جاری رہے گا۔ شہید قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، بلکہ تیاری جہاد کرنے کی ایک نماز 500 کے برابر اور ایک درم کی خیرات 100 کے مثل برابر ہے۔ غرض کے شہید کے بہت سے مراتب ہیں، اور اور بھی بہت سارے اس کے احکام ہیں جو کہ چاہے عقیدے کے حوالے سے ہو یا پھر فقہ کے حوالے سے وہ خاص ہیں شہداء کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے ایک اور بھی بات لکھی ہے کہ سید الشہداء کون ہے؟ شہید کی زندگی میں تو وہ بھی پڑھنا چاہوں گا، لیکن یہاں پر ہے کہ شہداء کی زندگی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ اس پہ ہم یہ بہت لمبی بحث ہے، اس پہ میں چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ ہاں یہاں بھی ہے کہ یہ والا تھا کہ سید الشہداء کون ہے؟ بعض اسباب سے شہادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، دیکھیں اسی وجہ سے شہید کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک شہید کفن دفن پاتا ہے، دوسرا شہید شہادت سے پہلے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاتا ہے، اور بعد وفات اسے گور و کفن بھی میسر نہیں، بلکہ اس کا جسم گھوڑوں سے پامال کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً دوسرا پہلے سے افضل ہے۔ اس میں گفتگو ہے، یعنی بحث طویل ہے کہ صحابہ کرام میں سید الشہداء کون ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ کے چچا ہیں، بعض نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کسی کا خیال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، بعض نے فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مگر اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر گل کی اپنی خوشبو ہے۔ ان میں سے تمام حضرات مختلف لحاظ سے سید الشہداء ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ ان کی وفات مصطفیٰ کا نمونہ ہے۔ حضور کی وفات خیبر کے زہر کے اثر سے، اور اس یار غار کی وفات مار غار کے زہر کے اثر سے ہوئی، وہ جو غار سور میں کیا ہوا تھا، یعنی ان حضرات پر گزشتہ زہر کا اثر ظاہر ہوا۔ حضور کی وفات دوشنبے کے دن میں، صدیق اکبر کی وفات یہ دن گزار کر سے شنبے کی رات میں۔ حضور کی وفات کی رات چراغ میں تیل نہیں، صدیق کے گھر میں وفات کے دن کفن کے لیے پیسہ نہیں، چنانچہ وہاں تو تیل قرض مانگ کر روشنی کی گئی، اور یہاں پہنے ہوئے کپڑے دھو کر ان میں کفن دیا گیا۔ حضرت عمر اس لیے سید الشہداء ہیں کہ مدینہ کی زمین پاک ہے، مسجد نبوی کا مصلی، نماز فجر میں مشغولیت، اس حال میں آپ کی شہادت ہوئی، اور پھر یہ دونوں حضرات پہلوئے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں مدفون ہیں۔ حضرت عثمانی غنی اس لیے سید الشہداء ہے کہ مدینہ پاک کی زمین، قرآن پاک کی تلاوت اور ایسا صبر کہ قاتل کا مقابلہ تو کیا، اس کا وار روکنے کے لیے ہاتھ تک نہ اٹھایا، لوگوں کو مقابلے سے روکا کہ میری وجہ سے اس زمین پاک، جو زمین پاک تھی مدینہ پاک کی، وہ اس پہ خون آلود نہ ہو۔ اس حال میں شہید ہونا، اور پھر خون، قرآن پر خون کا گرنا، 3 دن گھر میں پانی کا نہ پہنچنا، یہ ساری چیزیں سیدنا عثمان غنی کو سید الشہداء بناتی ہیں۔ امام حسین اس لیے سید الشہداء ہے کہ آدم تا این دم کسی نے ان کی سی مصیبتیں نہ اٹھائی۔ آپ غازی بھی ہیں، سید بھی ہیں، پردیسی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، بے یار و مددگار بھی تھے، 3 دن کے متواتر روزہ دار بھی تھے، اور بیمار بچے اور گھر والوں کو صرف اللہ پر چھوڑنے والے بھی، نماز میں مشغول بھی، اور اس حال میں شہید بھی، اور ان کے بعد جسم پاک کو گور و کفن بھی میسر نہیں، اور ان کی بیوی بجائے عدت میں ایک جگہ رہنے کے قیدی بنا کر شہر بشہر گھمائی گئی۔ اگر یہ حضرات سید الشہداء نہ ہو تو کون ہوگا؟ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وسلام اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ بڑی اچھی بحث کی انہوں نے، اور ہمیں عقیدہ اہل سنت جماعت سکھایا ہمیں کہ یہ خلفائے راشدین ہو یا چاہے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا ہوں، وہ تمام اپنے درجوں میں جو ہے وہ اپنا رنگ رکھتے ہیں، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، ہر ایک کی اپنی قربانی ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ تو یہ تو قیامت کے دن ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اور کیا کس کو کیا عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے جو ہے خدمت میں رکھے، ان کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معمور کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعت ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ان کی زیارت بھی عطا فرمائے، ان کی لقاء اور ان کی رضا بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، میرے پاس 15 منٹ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں سے بھی کچھ پڑھوں کہ ہاں
اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کو ہر تفسیر میں یہی ملنے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ال عمران کی ہے، یہ اصل میں ہمارے عقیدے کو واضح کرتی ہے کہ شہداء کے بارے میں سوچنا تک بھی منع ہے، حرام ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ وہ مر گئے ہیں، حالانکہ وہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ان کی قبر بنتی ہے۔ تو یہ بعض بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مر گئے، کیوں؟ قبر ہے، یہ بھی قبر ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ قبر تو شہداء کی ہوتی ہے۔ شہداء کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، بلکہ وہ شہید کہلاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہو وہ زندہ ہے، اور جو زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے۔ لیکن ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہو، وہ زمین کے اوپر ہو پھر بھی زندہ ہے، اور زمین کے نیچے ہو پھر بھی زندہ ہے، اور جس کی زندگی لہو و لعب اور کفر میں بسر ہو وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہے اور زمین کے نیچے بھی مردہ ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کتنی خوبصورت بات سمجھائی ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انک لا تسمع الموتا، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی یہ کیا تھا؟ کون سے مردہ؟ وہ مردہ نہیں جو نیچے مر گئے ہیں، ان کو تو رسول اللہ نے سنایا۔ جو غزوہ بدر ہوا، جب وہاں کفار و مشرکین مر گئے، رسول اللہ نے ان سے خطاب فرمایا باقاعدہ طور پہ، اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ وہ تو سنا چکے ان مردے کو، یہ تو وہ مردہ ہے جو کہ جانوروں سے بدتر ہے، کہ رسول اکرم اللہ کے حبیب سامنے کھڑے ہیں، آخری پیغمبر، آخری ہادی سامنے کھڑا ہے، اور اتنا بہترین زمانہ کہ جس زمانے کی اللہ نے قسم کھائی قرآن مجید میں، وہ رسول سامنے کھڑا ہے، اور یہ بدبخت جو ہے ان کی تکذیب کر رہا ہے اور ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے یا ان کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ آدمی، تو وہ مردوں سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے، یہ مردہ ہیں یہ لوگ سامنے۔ تو زمین کے اوپر رہنا اور سانسیں لیتے رہنا یہ زندگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں اللہ اور اس کا رسول ہو وہ زندہ ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو یا چاہے نیچے ہو، وہ زندہ ہی زندہ ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ حضرت امام راضی سورہ بقرہ کی اسی آیت کی شان نزول میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ جنگ بدر کے دن 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ مہاجرین میں تو یہ سارے نام، پورے نام بتائے انہوں نے، یہ سارے الفاظ یہ لوگ تھے۔ اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ راہ خدا میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو۔ اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول بھی ہے کہ کفار اور منافقین یہ کہتے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر مسلمان بے فائدہ اپنے آپ کو قتل کرا رہے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور وہ بار بار یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہم بار بار شہید ہو کے دوبارہ یہاں آئیں۔ تو برزخ کی زندگی بھی ایک بڑی زبردست زندگی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو لوگ نہیں سمجھ سکتے، دیکھیں یہ اور واقعی بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا۔ آپ چاہے آیتیں پڑھیں، احادیث پڑھیں، بہت ایک عجیب دنیا ہے، اور چاہے ہم اصل میں چونکہ اس دنیا میں ہیں، ہمیں اس دنیا کی حقیقتیں نہیں معلوم۔ ہمیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو لوگ چلے گئے ہیں شہر خاموشہ، ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہمارے دل و دماغ پہ حاوی ہے، جو ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ سارا ہمارے رسول کا بیان کردہ ہے۔ جو انہوں نے فرمایا ہم نے اس پہ ایمان ہے، ہمارا اس پہ ہمارا اعتماد ہے، اور ہم اسی کو ہی جو ہے حقیقت سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہی ہونے والا ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے پس مرگ کا، یہ بنیادی 3 عقائد میں سے تھا جو رسول اللہ 13 سال تک مکہ والوں کو پڑھاتے رہے، اور قرآن مجید میں بھی یہی اسی پہ زور تھا۔ ایک اللہ کی توحید پہ، ایک رسول کی رسالت پہ، اور ایک آخرت کے عقیدے پر۔ یہ 3 عقیدے مین عقیدے تھے، تو یہ اس میں شامل ہے یہ بات۔ اور یہ سارے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، 1,24,000 کا مبیش، سب نے اس کی تلقین کی ہے اور یہ عقیدہ لوگوں کو دیا ہے کہ دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے، اور اللہ پاک آپ سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ذرہ ذرہ کا، چاہے وہ خیر ہے یا شر ہے، اس کا حساب و کتاب ہوگا، وہ دکھا دیا جائے گا۔ ایک زندگی ہے برزخ کی زندگی، اور یہ بھی اس میں بھی ہمارے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے اس دن تک ایک حجاب بھی ہے جس دن میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ قیامت سے پہلے ایک حجاب ہے، اور اس حجاب کو حیات برزخی ہم کہتے ہیں۔ حیات برزخی پر دلیل یہ ہے کہ کافروں اور فاسقوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور نیک مسلمانوں کو قبر میں ثواب ہوتا ہے۔
اور حیات کے بغیر عذاب اور ثواب متصور ہی نہیں ہو سکتے۔ انسان کا جسم تو کچھ عرصے بعد گل سڑ جاتا ہے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر خاک ہو جاتی ہے، پھر عذاب اور ثواب کیا روح صرف روح کو ہوتے ہیں؟ اس میں تحقیق یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اصلی جز کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قائم رکھتا ہے، اور اس جز کے ساتھ روح متعلق ہو جاتی ہے، اور عذاب اور ثواب کا ترتب روح اور بدن کے اس جز پر بھی ہوتا ہے، لیکن دنیاوی احکام میں یہ مردہ تصور ہوتے ہیں۔ دیکھو فرعون کے بارے میں کہتے ہیں نا، فرعون اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ صبح و شام اس پہ دوزخ کی آگ آتی ہے، لیکن اگر وہ مانا جائے 1921 میں نکالا ہوا یہ جو فرعون ہے مصر میں جو ہے، میں نے تو بہت دفعہ دیکھا مصر میں، اس کو بڑے تحقیق سے دیکھا، بڑے غور و فکر جو میرے سمجھ میں تھا اس لڑک پر میں، تو میں دیکھتا رہا اس کو، بلکہ آج آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر وہ فرعون ہے تو، ٹھیک ہے، چونکہ وہ تو حتمی تو نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی عذاب آ سکتا ہے اگر وہی ہے جس کا ٹمپریچر انہوں نے زیرو کر دیا ہے، اور بڑا ہی بہترین اس میں ٹمپریچر میں رکھتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو، اور اس پہ بڑا لیپ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور بڑی دوائی لگاتے ہیں، کیمیکل لگاتے ہیں، تو پھر بھی عذاب اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کو صبح و شام عذاب اس پہ آتا ہے، اور وہ جل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، جیسے لال مرچ ہے یا ہری مرچ ہے، آگ ہوتی ہے، آگ آپ بندہ کھا کے دیکھ لے پھر پتہ لگتا ہے، چاہے کتنی ہی ٹھنڈی کیوں نہ کر لو اس کو، فریزر سے نکال کے بھی کھاؤ تب بھی آپ کو مرچیں لگیں گی۔ جس چیز کا مزاج گرم ہے وہ گرم ہی تاثیر رکھے گی، چاہے اس کو کتنا ہی ٹھنڈا کر لو، اور جو چیز ٹھنڈی ہے وہ چاہے کتنی ہی گرم کر لو، وہ تمہیں وہ تاثیر جو ہوگی وہ اس کی ٹھنڈی ہی رہے گی۔ تو یہ اس پہ لوگوں پہ عذاب آتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، قبر میں بھی یہی حالت ہوتی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ قبر والے پہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اس پہ۔ تو بہرحال یہ حیات برزخی کا بھی ہم اولیاء اللہ کی جسمانی حیات بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں اولیاء اللہ قبر میں جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ بندہ مومن جب فرشتوں کے سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے قبر میں 70 در 70 وسعت کر دی جاتی ہے، 70، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اس عروس یعنی دلہن کی طرح سو جا، جس کو اس کے محبوب یعنی اہل یعنی اس کا شوہر کے سوا کوئی بیدار نہیں کرنا، کوئی بیدار نہیں کرتا سوائے شوہر کے، اس طرح سو جا، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ مومن قیامت تک قبر میں سوتا رہے گا، اور سونا حیات کی فرع ہے، یعنی شاخ ہے، اور جبکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ قبر میں بالعموم مسلمانوں کے اجسام گل سڑ جاتے ہیں، اس لیے اس حدیث کو خواص مومنین یعنی اولیاء اللہ پر محمول کیا جائے گا، اور اولیاء اللہ کی قبر میں حیات کے متعلق بکثرت نقول ہیں۔ شیخ رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام بھی بحکم شہداء ہیں، اور مشمول آیت بل احیاء عند ربهم یرزقون اس کے بارے میں ہے، اس میں اولیاء اللہ بھی آتے ہیں۔ امام قرطبی نے بھی یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ثواب کی نیت سے اذان دینے والا بھی شہید ہے، اور جو اپنے خون میں لتھڑا ہوا ہو اگر وہ مر گیا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مومن ثواب کی نیت رکھتا ہو اس کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ یہ حدیث اولیاء اللہ کی جسمانی حیات پر واضح دلیل ہے۔ تو یہ سارے اس کے بعد پھر یہ شہداء کی حیات کی بات ہو رہی ہے، اس میں تعارض بھی کچھ آ رہا ہے تو اس کا ذکر بھی کیا۔ شہداء کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یار ایک نکالا تو وہ تو مر گیا، تو وہ بعض شہداء تو زندہ ہوتے ہیں اور خون بھی وہاں سے نکلنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو مرنے شہید ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، وہ کیسے؟ تو اصل میں یہ حدیث کو دیکھیں ذرا، امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہو کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص مال غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، ایک شخص ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرے وہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کا ارادہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن جموح انصاری ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری کی قبریں تھیں، وہ قبروں جو ان کی قبریں تھیں وہ سیلاب نے ان کو اکھاڑ دیا، ان کی قبریں سیلاب کے قریب تھی، یہ دونوں ایک قبر میں مدفون تھے، ایک ہی قبر میں، یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی قبر کھود دی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کر دی جائے،
جب ان کے جسموں کو قبروں سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کل فوت ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس کا ہاتھ اس کی زخم پر تھا، اس کو اسی طرح دفن کر دیا گیا، اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو پھر وہ اپنے زخم پر آ گیا۔ جنگ احد اور قبر کھودنے کے درمیان 46 سال کا عرصہ تھا۔ اس کو امام مالک نے لکھا ہے، اپنے موطا میں لکھا ہے یہ واقعہ، اندازہ کریں آپ، 46 سال کے بعد بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پشاور میں رحمان بابا ہے نا، رحمان بابا شہید نہیں ہوئے، نہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں۔ رحمان بابا، عبد الرحمان بابا صوفی شاعر ہیں پاکستان کے، مشہور پشتوں کے ہمارے، ان کے 5000 اشعار ہیں ہمارے پاس، 5000 اشعار انہوں نے پشتوں میں لکھ کے قرآن و حدیث کے عقیدے کو محفوظ کیا، اور نعتیں لکھی، حمد لکھی، اور بہت سارا کلام لکھا، صوفیانہ کلام لکھا انہوں نے، بڑا شاندار کام کیا انہوں نے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے ہی درویش ملنگ اور زاہد اور شخصیت تھے۔ ان کی قبر کو کتنے سال کے بعد، یعنی کہ تقریباً 300 سال کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کی قبر کو کھودا گیا اور جگہ منتقلی کرنی تھی۔ افغانستان کا جو بادشاہ ہے ظاہر شاہ، اس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کو چونکہ پشتون ہیں یہ، تو یہ ہمارے بہت بڑا سرمایہ ہے، تو ان کو ہم منتقل کر دیتے ہیں افغانستان۔ تو حکومت نے اجازت نہیں دی، پھر انہوں نے ان کے قبر کو، مزار کو بنوایا، بڑا خوبصورت سا مزار بنوایا پہ، ابھی بھی موجود ہے الحمدللہ۔ تو وہ جب اس کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ ان کے جو قبر ہے وہ کشادہ ہو گئی، اور ان کا جو ہے وہ ان کی زیارت ہوئی۔ بہت بڑے ایک یہاں پہ ایک عالم تھے، دیوبندی عالم ہیں، بڑے مشہور، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو ولی نہیں مانتا تھا، لیکن عبد الرحمن کو میں ولی مانتا ہوں، کہ میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح اپنی قبر میں حیات تھے، بالکل جیسے کہ دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، اور میں نے انگلی سے ان کے چہرے پہ جو ہے میں نے دبایا تھوڑا سا ہاتھ، تو وہ انگلی جو ہے میرے دھس گئی، اور وہاں پہ خون جو ہے وہاں سے چلا جا کے پھر دوبارہ خون وہاں جمع ہوا، یعنی خون بھی چل رہا تھا ان کے اندر، وہ بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ ایسے تھا، اور پھر دوبارہ سے بند کر دیا گیا، تو یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو یہ عقیدہ موجود ہے باقاعدہ سے، کہ جو عالم ہوتا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، جو بھی عالم ہوتا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، جس نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہوتا ہے۔ تو وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے، اور ہمارے ہاں اگر میں پٹھانوں کی بات کروں، 4 بابا ہمارے بڑے مشہور ہیں، 4 بابا ہمارے ہاں، 4 بابا ہیں، یعنی کہ ایک بابا ہمارے عبد الرحمن بابا ہے، جو کہ عاشق رسول گزرے ہیں۔ ایک غنی خان بابا ہے، غنی خان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ فلسفی ہے، فلسفی شاعر ہے ہمارے یہاں کے، لیکن وہ اللہ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ عاشق ہے، اور اللہ کے ساتھ بہت ساری بحث کرتا رہتا ہے اپنے کلام میں، بہت عجیب کلام لکھا ہے انہوں نے، فلسفیانہ طرز کا۔ تو وہ بھی ہمارے پشتونوں کے ایک بابا ہیں، غنی خان بابا، تو وہ اللہ کے ہو گئے عاشق ہیں۔ عبد الرحمن بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، فنا فی الرسول ہے۔ اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کے نام سے، حمزہ شنواری ہمارے بابا ہیں، جو کہ عاشق اہل بیت ہیں یہاں پر پٹھانوں کے، وہ بھی ہمارے بابا ہیں، اور وہ ہمارے غزل کے بابا ہیں، بڑے مشہور ہیں یہاں پہ، صوفی شاعر ہیں۔ اور ایک چوتھے شاعر ہیں، وہ بھی بابا ہیں ہمارے، وہ ہے خوشحال خان خٹک کے نام سے۔ خوشحال بابا جو ہے، جن کا علامہ اقبال نے بھی بہت تذکرہ کیا ہے، اور ان کے وہی فکر جو ہے وہ اس کو آگے کیا ہے، اردو میں، فارسی میں انہوں نے دوبارہ سے کیا۔ خوشحال خان خٹک جو تھے وہ عاشق ایک قبیلہ تھے، اپنے اپنے خاندان کے، اپنی قوم کے، وہ قوم کے بابا تھے۔ تو قوم پہ عاشق، اب بتایا کو میں نے، اللہ پہ عاشق، رسول پہ عاشق، اہل بیت پہ عاشق، اور قوم پہ عاشق، یہ 4 بابا ہمارے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ایک بہت بڑے بابا گزرے ہیں، جن کے شعر کو پٹھان جو ہے بہت میرے خیال میں بچہ بچہ جو ہے ان کے شعر کو جانتا بھی ہے، اور بول بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ تو یہ شہداء، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہداء سارے کے سارے جتنے بھی قسمیں رسول اللہ نے بتائی ہیں وہ اپنی قبر میں محفوظ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا کی ہے جو کہ اس زندگی سے بہتر ہے، اور اس میں وہاں راحت ہی راحت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اتنا کافی ہے جی آج کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ہمارے اوپر بھی ان شہداء کا جو فیض ہے وہ عام کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کے درجوں میں سے درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کے، اور ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اور جو کچھ سمجھتے ہیں، اس کے وسیلے سے اور اس کی خاطر اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے،
اور جتنے لوگ مسافر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے منزلوں پر پہنچائے. سلامت رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے انشاءاللہ کل دوبارہ 9 بجے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.